नौकर एम्प्लॉयड, नंबर 3 कारोबारी आ गया, नंबर 2 खुद का नौकर, नंबर 4 सरमाएदार। इन चारों पर मैंने बात कर ली कि नौकर होता है या खुद का नौकर होता है जो खुद काम करता है और कमाता है, कारोबारी वो होता है जो पैसा लगाता है और काउंटर पर बैठता है, काम नहीं करता लेकिन काम को मैनेज करता है, संभालता है, मुनज़्ज़म करता है। सरमाएदार जो सिर्फ पैसा लगाता है, काम नहीं करता। अभी नौकर की मिसाल है, जैसे कि उस्ताद है किसी इदारे में, तो ये क्या है, नौकर है, मुलाजिम है। तो ये अपनी कमाई का 20 से 30% आपकी अपनी मेहनत का इदारे को देता है। सही, मतलब इदारा कितनी फीसें जमा करता है, लेकिन इसको उन सारी फीसों में से चंद हज़ार तनख्वाह मिलती है, बाकी तो सारा मालिक ले जाता है। सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होता। उस्ताद में बहुत ज़्यादा सलाहियतें हो सकती है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल बेचारा नहीं कर सकता, बस जो काम मिला है वो उसी में पड़ा रहता है। और खौफ ज़्यादा होती है कि यार ऐसा ना हो कि कल नौकरी से मुझे निकाल दिया जाए, ऐसा ना हो कि मुझे नौकरी से निकाल दिया, हमेशा खौफ में डरा रहता है। और जहनी दबाव होता है, प्रिंसिपल ने ये काम दे दिया, फलाना ने ये काम दे दिया, यार पर्चे भी चेक करने, ये भी करने, जहनी दबाव में हर वक्त रहता है। और गुलामी की ज़िंदगी होती है, अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। और सर्कस के शेर और हाथी की तरह, अगर टाइम मिला तो ये वाक़या सुनाऊंगा, टाइम कम है। दिल की चाहत के बगैर काम करना, ये गैर इस्लामी इसने लिखा है। अच्छा, ये कंपोजिंग जिसने की उसने डायरेक्ट मुझे भेजा है, मैंने उसको अभी चेक नहीं किया था, सही इसमें, तो ये गैर इस्लामी गलत लिखा है। वक्त की पाबंदी करो, यानी कि वक्त की पाबंदी 9 से लेकर 5 तक ये हमेशा मसरूफ है। वक्त पाबंद होता है ना, ये नहीं कर सकता कि आज मैं 2 घंटे काम करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। चलो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन, लेकिन इस तरह अगर करेगा तो इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। नौकर की किस्में, एक होता है रेड कॉलर, ये कॉलर नहीं, कॉलर इसको कहते हैं। तो रेड कॉलर वाले जो जॉब होते हैं, जैसे कि चौकीदार हो गए, जो कम स्केल में होते हैं, 4-5 स्केल, उसको कहते हैं दुनिया में रेड कॉलर जॉब। और पिंक कॉलर जॉब, जैसे क्लर्क हो गया, जूनियर नायब कासिद हो गया, और सीनियर कलर ये ब्लू कलर जॉब इसको कहते हैं। लेक्चरर हो गया, इसको वाइट कलर जॉब कहते हैं। और जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, डायरेक्टर, इसको गोल्डन कलर जॉब कहते हैं। तो ये स्केल के मुताबिक तकरीबन 5 से 7 स्केल तक ये होता है, फिर ये 9 स्केल में ये होता है, और 11-12 में ये होता है, 16-17 में से ऊपर हो तो वो वाइट कलर में आते हैं। फिर आगे जब वो 19 ग्रेड में है उसमें उसको गोल्डन कलर के। सही, बाहर की दुनिया में आपको कोई कहे कि यार आपकी कौन सी कलर जॉब है, कौन सा कलर है, तो आपने कलर का रंग नहीं देखा करो, आपने स्केल को देख कर फिर बताओ कि मेरी कौन सी कलर जॉब है। अच्छा, फैसला करें कि नौकरी करनी है तो कौन सी करनी है। इस 5 किस्में मैंने बता दी ना, किस किस्म की नौकरी करनी है, कौन से कलर की नौकरी करनी है, व्हाइट कलर करनी है, ब्लू कलर करनी है, पिंक कलर करनी है, रेड कलर करनी है, कौन सी करनी है। हमारी सोच कहाँ होती है, सच बता, जो मिल जाए, व्हाइट, गोल्डन, सच बोल रहे हैं, हमारी सोच ईमानदारी से हमारी सोच ये होती है, बस यार 10,000 की नौकरी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सही है, बस 10,000 की नौकरी हमें कहीं मिल जाए और हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। और अगर वो सरकारी हो फिर तो बंगड़ा डाल देते सरकार, बस सरकार बाबा पे तावान हो गए, अब पैसा आता रहे। तो नौकरी में एक फायदा ये है कि महीने का आपको आ जाता है, चाहे काम करो या ना करो। सरकारी में, प्राइवेट में काम ना करो तो निकाल देते हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है दोस्तों, हम निकम्मे हैं, सब बात, नाराज नहीं होना, मैं भी आपकी बरादरी हूँ, हम लोग सारे निकम्मे। आप इतवार के दिन उठा कर देख ले, संडे के दिन इश्तिहारात जो आते हैं कि यहाँ फलाना जगह, यहाँ जॉब की ज़रूरत है, यहाँ जॉब की ज़रूरत,
آپ دیکھو گے ایک جاب پر بھی ہم پورے نہیں اترتے, ایک نوکری بھی ہم پورے نہیں اترتے. کمپیوٹر آپریٹر ہمیں نہیں آتا, عربی ترجمہ نگار چاہیے نہیں آتا, انگلش ٹرانسلیٹر نہیں آتا, عرضی نویس نہیں آتا, خطاط چاہیے نہیں آتا, اچھا قابل قاری چاہیے نہیں ہوتا, اچھا فقی امام چاہیے نہیں ملتا. صاف بات ہے اسی طرح یا نہیں؟ ایسے ہی. پھر ہم کہتے ہیں یار بے روزگاری نہیں ہے, بے روزگاری ہے, نوکری نہیں ہے. بہت ہے بھائی, بہت ہے. اپنے آپ کو ہم نے قابل نہیں بنایا, اور ہماری سوچ ہوتی ہے بس 10,000 ریڈ کالر بہت زیادہ, پنک کالر بہت زیادہ ہو جائے تو وائٹ کالر تک ہم پہنچ جاتے ہیں بس, وہ بھی ایک دو. کیونکہ جتنا آپ کا کالر کا رنگ بڑھے گا نا اس کے لیے اتنی محنت درکار ہوتی ہے, لیکن محنت تو ہم کرتے نہیں. ہمارا تو وہی فارمولا ہے, کمائے لوگ کائے رہے. تو جو زیادہ محنت ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, پھر ہم دوسروں کو گالیاں دیتے رہتے. صاحب بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو پہلے ایک زمانے میں وقت تھا زراعت کا, دنیا زراعت پر چلتی تھی, لوگ فصلیں اگاتے تھے, معاش, پھر کیا کرتے تھے اس کو فروخت کرتے تھے, اس سے دنیا چل رہی تھی. پھر انقلاب آیا انڈسٹریل کا, صنعت, فیکٹریاں لگی, کارخانے لگے, اور پھر دنیا اس پہ آ گئی. پھر آ گیا اکانومی کا, یعنی کہ پیسوں کا کاروبار شروع ہو گیا. شیئرز لوگوں نے خرید لے, بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی, پھر لوگوں نے اس کے شیئرز خریدے, تو اس طرح ایک اسٹاک ایکسچینج آ گیا. لیکن یہ جو دنیا ہے اب کا جو دور ہے, یہ دنیا علم کی دنیا ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنے ہی کامیاب ہوگا. اب یہ فیس بک جس نے بنایا نا, سب سے امیر ترین جوان آج کل وہی ہے. اب کیا تو اس کے پاس, وہ بھائی نے کہا وسائل نہیں ہوتے, اس نے یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ بنایا ہے. ایک لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس, انٹرنیٹ بھی یونیورسٹی کا یوز کر رہا تھا, صرف ایک لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس, زیادہ سے زیادہ 20,000 کا ہوگا. اس نے اس میں کیا بنایا, فیس بک بنایا, اور آج کتنا کما رہے ہیں تصور نہیں کر سکتے. کیا وسائل تھے, کوئی پیسہ تھا نہیں. واٹس ایپ جس نے بنایا اس کے پاس کیا تھا. یہ بہت عجیب عجیب واقعات ہیں, اس کو ہم شروع کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا. کوئی وسائل نہیں ہے, صرف کیا ہے, علم ہے, نالج ہے. اگر ہم اپنے فیلڈ میں کمپیوٹر, ابھی آپ کو یار یہ مثالیں دے رہے, مارک زکربرگ جو فیس بک کا بانی ہے اور واٹس ایپ کا بانی ہے, یہ تو ہمیں آتا ہی نہیں, ہم تو کمپیوٹر ہی نہیں کھول سکتے, اور ہمیں مثالیں ان کی دے رہے. ذہن میں آ رہی ہوگی نا, فون ہی آ رہی ہوگی, تو چلو ان کی مثالیں نہیں دے تو میں آپ اپنی مثال دیتا ہوں. یا کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں عربی کا ٹیچر چاہیے, قابل ٹیچر چاہیے جس کو عربی آتی ہے. میں نے خود اپنی اکیڈمی کے لیے عربی کے ٹیچر انٹرویوز کیا. میں ابن عباس میں ایک سال تک انہوں نے پڑھا تھا, عربی نہیں آتی. انٹرویو اخبار میں بھائی ہم نے دیے کہ بھائی ہمیں جس ٹیچرز کی ضرورت ہے آ جائے, آتے ہی نہیں تھے, کیونکہ جو قابل ہوتے تھے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. 4 اکیڈمی میں وہ پڑھا رہے ہوتے تھے, اور جو لطو خلو ہوتے تھے وہ آ کر جمع ہو جاتے تھے. سر ہمیں رکھ لو, سی وی سامنے رکھ دیتے, اس سے ہم 2 بات کرتے تھے, پتہ چل جاتا تھا یار اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا تھا, اس وقت پڑھا تھا, آپ نے تو ابھی پڑھا. تو ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں اپنی فیلڈ کا. آپ بتاؤ, چارسادہ میں ہمارے ایک دوست ہے مفتی زاہد صاحب, چارسادہ کا کوئی ہے, میں اس کی مثال اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں. اس نے اتنے محنت کی, چارسادہ میں بڑے بڑے علماء کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ان سے رابطہ کرتا ہے, جہاں کوئی بیان ہو ان کو بلایا جاتا ہے. نوجوان اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کی, نہ کمپیوٹر میں نہ کچھ, لیکن وہ فیس بک میں ان کو دیکھ لو, عجیب عجیب مسائل, تحقیق. تو ہم نکمے ہیں, صاف بات ہے, ناراض نہیں ہونا مجھ سمیت. نوکری کے لیے درکار چیزیں, اب اتنے آپ نے نوکری کے فضائل سن لیے, اگر پھر بھی آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہے, پہلے یہ دیکھ. فضائل تو بہت زیادہ سن لیا آپ لوگوں نے نا. تعلیم, اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں, جس کالر کی نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا تعلیم شرط ہے. اگر نو اسکیل ہے تو اس کے لیے مڈل اور ایف اے چل جاتی, نائب کاسب.
اور اگر آپ نے وائٹ کلر جاب کرنی ہے 17 یا 16 میں تو اس کے لیے ماسٹرز تک کی تعلیم لازمی ہے، ایم اے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے یار کہ اس کلر جاب کے لیے کون سی مہارتیں درکار ہیں۔ اب کمپیوٹر کی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو اور آپ کو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ اور پھر ہم اعتراضات کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، فرقہ دوسرے فرقے والے کو یہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے۔ یہ ریکارڈنگ ایک منٹ روک، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹریننگ سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ٹریننگ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ابھی 2-3 سال ہو گئے پاکستان میں، قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میرے استاد ہیں، انہوں نے اس کو متعارف کروایا یار کہ ٹریننگ بھی کوئی بڑا ہے، آپ کس طرح زندگی گزارو یہ بھی سیکھنا چاہیے، کس طرح لوگوں سے ملو یہ بھی ایک سیکھنے کا فن ہے، تجربہ ہونا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے۔ نوکری کے لیے یہ چیزیں درکار ہے۔ اگر اس میں سے چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پھر نوکری کی خواہش چھوڑ دو، پھر وہی کمائے لوگ کیا ہے۔ نوکری کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات ہونے چاہیے۔ جتنے آپ کے تعلقات ہوں گے اتنی نوکری آپ ملنا آپ کے لیے آسان ہوگی۔ فرض کریں ایک محکمے والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور ان کو خطیب کی ضرورت ہے تو وہ پہلے دیکھتے ہیں یار کہ ان کے جاننے والوں میں سے کون اس پوسٹ کے قابل اعتبار بھی ہوتا ہے تو وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں۔ اسی طرح اشتہارات پڑھنا، اخبارات میں اشتہار ہر روز آتے ہیں، خاص کر کے اتوار کے دن، اس میں پڑھیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اشتہار دینا، اخبار میں بھی خود اشتہار دے سکتے ہیں کہ ایک ماہر تجربہ کار عالم قاری مفتی ہوں میں، اپنا نمبر جس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے یا مسجد میں خطابت کے لیے درکار ہو تو بندہ حاضر ہے۔ لوگ فون کر دیتے ہیں اکثر دیکھتے، لیکن جو آپ نے لکھا ہے اس پر پورا بھی اترنا ہے۔ ماہر قاری لکھا ہے، امام الخطیب لکھا ہے، وہ جا کر پھر قلولا آپ کو نہیں آتی تو پھر تو مسئلہ خراب ہے نا۔ اور اچھی سی وی بنانا، سی وی جانتے ہیں نا؟ شکر ہے جانتے ہیں۔ وہ نوکری دینے سے پہلے ایک وہ کہتے ہیں یار اپنی سی وی لا، تو اس میں آپ کا نام، آپ کا درجہ اور کیا نام ہے، پوری تفصیلات جو تعلیم آپ نے حاصل کی، جو تجربے آپ نے حاصل کی، وہ ساری اس میں مینشن ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر آپ جا کر سامنے پیش کرتے ہو، سارے ڈاکومنٹس وہ نہیں دیکھتے ہو، صرف سی وی دیکھتے ہو۔ تو یہ سی وی کس طرح بنائی جاتی ہے، یہ باقاعدہ ایک فن ہے۔ گوگل میں آپ چیک کر لو، بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائے گی کہ سی وی کس طرح۔ اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو آپ کی سی وی ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے سامنے آ جائے افسر کے سامنے تو وہ اس سے متاثر ہو جائے کہ کمال کا بندہ ہے۔ ہر 6 مہینے میں آپ کی سی وی بدلنی چاہیے سے یہ مراد ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی سی وی میں کسی چیز کا اضافہ ہو، کسی کورس کا، کسی مہارت کا۔ کمپیوٹر آ گیا، عربی لینگویج اس میں اضافہ ہو، خطاطی اس میں آ جائے۔ لیکن ہماری سی وی آج بھی وہی ہے، 10 سال بعد بھی وہی ہوگی، میٹرک، ایف اے، زیادہ سے زیادہ بی اے، بہت زیادہ ایم اے، بس وہاں اسٹاپ ہو جاتا ہے، شہادت عالمیہ ممتاز، بس اس کے آگے کچھ۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے سندوں کو نہیں مانا جا رہا، معاہدہ سرٹیفکیٹ کو نہیں مانتے اور یہ کرتے۔ بھائی اب قابلیت تو پیدا کرو نا، قابلیت آ جائے تو معادلہ سرٹیفکیٹ کو لوگ نہیں دیکھیں گے، ویسے ہی آپ کو لے لیں گے، لیکن قابلیت ہے ہی نہیں۔ کوئی چیلنج کر سکتا ہے کسی جا کر عربی کے ٹیچر کو کہ یار مجھے زیادہ عربی آتی ہے، مجھے رکھ لو، مجھے یہ جس کو آپ نے رکھا ہے اس سے زیادہ عربی مجھے آتی ہے۔ یاد رکھو ایم اے عربی جو کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی عربی ہم سے اچھی ہوتی ہے۔ اکثر دھوکے میں پڑے رہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یار کہ بس 8 سال ہم نے پڑھا ہے، ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے، اسکول کالج والوں، ہم تو ہم ہیں، ہاں خیال آتا ہے آپ تو آپ وہ واقع سنیں، ہم تو ہم ہیں۔ تو اس دھوکے میں نہ رہو، صحیح آگے چلتے ہیں۔ تو یہ نوکری حاصل کرنے کے طریقے۔ اچھا دوسرا ہے سیلف امپلائڈ، دوسری قسم ایس ای، یہ والی یاد آ گیا، جو خود کام کرتا ہو، جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹرینر ہے اور
خود کام کر رہا ہے اور اس سے کما رہا ہے. یہ 100 کی 100% کمائی اپنی نوکری سے 10 گنا زیادہ کماتا ہے, لیکن اس کے پاس وقت محدود ہوتا ہے. صحیح. اب ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے وہ ٹیکسی چلائے گا؟ 16 گھنٹے چلائے گا, اس سے زیادہ تو نہیں چلا سکتا ہے. اور صلاحیتیں بھی محدود ہوتی ہے. ہاں, ایک چیز میں اس کو مہارت ہوتی ہے وہ اسی میں کامیاب ہو, اور ہر جگہ نہیں جا سکتا. اگر ٹیکسی چلا رہے تو ایک ہی جگہ چلا رہا ہوگا نا, پیسہ اس کو ایک ہی جگہ سے ملے گا, یہاں سے نہیں ملے گا کہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ٹیکسی چلا رہا ہو اور اس کی روح وہاں بھی ٹیکسی چلا رہا ہو. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یا کسی موکل کو پکڑ کر کہہ کہ تم بھی یہ چلاؤ. صلاحیت چاہیے, ڈگری نہیں. اس میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. نوکری کے لیے تو ڈگری لازمی ہے. اگرچہ آج کل دور بدل رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ڈگری کو نہیں دیکھا جائے گا. چند اداروں میں آج بھی ہے. اسلام آباد میں نے ایک جگہ ٹریننگ کی, وہ کامران کیانی صاحب تھے, بڑی کمپنی ہے, پتہ نہیں کہاں کا, سنگاپور ادھر ادھر ان کے وہ کمپنی کے دفتر ہے. تو انہوں نے کہا ہم جب انٹرویو لیتے ہیں کسی کو نوکری پر رکھنے کے لیے تو ہم کون سی چیز دیکھتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ وہ کون سا اسکل ہے, کون سی صلاحیت ہے؟ کانفیڈنس. کانفیڈنس میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن کیوں نہیں لیتا؟ تجربہ اور معلومات اور قابلیت اور صلاحیت. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا جلدی کام کو سیکھ سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی سیکھنے کی عادت کس قدر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ابھی کام کر رہے ہیں, جو گاڑی ہوا میں اڑتی ہے نا ان پر کام کر رہے ہیں, پاکستان میں متعارف کروائیں گے. صحیح ہے, چند سالوں بعد گاڑی اڑے گی. امریکہ میں آ گئی ہے, ایسی بات نہیں. ابھی ٹوپک دوسری طرف چلا جائے گا. تو لوگ وہاں سوچ رہے, وہ کامران کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس کو متعارف کروائیں. اور ہم یہ جو میں اب کہہ رہا ہوں نا, اس میں خود بھی شامل ہوں. اب یہ نہیں کہہ رہے یار کہ ہمیں بار بار ٹارچر کیا جائے, اس میں خود بھی شامل ہوں. اور یہ میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں صرف وہ درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی ایک بندی کی بھی اگر ہمت بڑھ جائے میری باتوں سے اور وہ کچھ کر جائے تو امت پر ایک احسان ہوگا. صحیح. کاروباری, اپنی دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھنا, ٹیوشن اکیڈمی کا سربراہ ہونا, یہ ساری تقریباً وہی ہے. وقت کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا, جب چاہے اٹھ جائے دکان سے. صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, مطلب دکان میں کسی اور کو بٹھائے, جا کر کمپیوٹر سیکھ لے یا خطاطی سیکھ لے, اور ہر جگہ جا سکتا ہے. مطلب یہاں بھی دکان کھول لی, وہاں بھی کھول لیا, وہاں بھی کہ جیسے اچانک بریانی ہے, یہاں طالب علم 10-14 برانچ ہے اس کے اچانک بریانی, وہ بتا رہا تھا. نوکری کرنے والوں کو 50 سے 70% کمائی کا منافع لینا, 70% تک یہ منافع خود لیتے ہیں, 30% ملازمین میں بانٹتا ہے. وقت کی پابندی کا ذمہ دار نہیں, جب بھی چلا گیا ذمہ دار نہیں, لیکن سب سے زیادہ پابندی یہ کرتے ہیں, نوکری والوں سے زیادہ پابندی یہ کرتے ہیں. کاروبار کی دیکھ بھال اور منظم کرنے کے لیے وقت دیتے. اچھا, کاروبار کی قسمیں ایک تو یہ کہ فیکٹری میں چیزیں بنانا, پروڈکٹ بنانا. فیکٹری بنائی, یا جوس بنانے کی آپ نے کوئی فیکٹری بنائی, یا مربع گھر میں بنا رہے ہو, یا مسوار بنا رہے ہو, ہمارے دوست کی مسوار کی فیکٹری, یا مسالہ بنا رہے ہو, یا کچھ اور چیز بنا رہے ہو اور اس کو آپ فروخت کر رہے ہو, چاہے چھوٹی فیکٹری ہو چاہے بڑی ہو. ایک یہ ہے. دوسری قسم خرید و فروخت, چیز ایک جگہ سے لے لی, دوسری جگہ جا کر فروخت کر لی. مثلاً اکرام اللہ ہے کوئٹہ سے, وہاں اس نے ڈرائی فروٹ لائے اور یہاں اس نے بادام بیچنا شروع کر دی. تو خرید لیا اور یہاں فروخت کر لیا, جو منافع آ گیا وہ اپنے ساتھ رکھ لیا. یا چائے کی پتی حضرت لائے اور یہاں اس نے فروخت کرنا شروع کر دیا. یہ صحیح بات ہے. یہاں یہی لاہور کا ہمارا ایک دوست ہے, اس نے کہا کہ وہ بھی مدرسے کا طالب علم تھا. وہ کیا کرتا تھا, اس نے آس پاس کے تمام ہوٹلوں والوں سے بات کی کہ یار آپ کو چائے کا کلو کتنے روپے کا پڑتا ہے. اس نے کہا اتنا کا. انہوں نے کہا اگر میں اس سے کم پر لا دوں تو آپ لوگ لے لو. انہوں نے کہا بالکل لے لیں گے, ہمیں تو 100-200 کم مل جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا. پشاور میں غالباً سستی ہے چائے, پتہ نہیں کس علاقے میں یہ چائے سستی ہے. تو وہ وہاں سے چائے لاتا تھا, تمام ہوٹلوں والے سے اس کا ٹیکا. وہ صحیح اچھا خاصا کما رہا تھا.
تو صرف سوچنے کی دیر ہے, لوگ سوچتے نہیں. اور تیسرا خدمات کی فراہمی, کہ انسان اپنی خدمات پیش کرے اس کے لیے. جیسے کہ کوئی اپنی کمپنی کو, جیسے کہ اوبر اور کریم اب یہ خدمات پیش کر رہے ہیں. اوبر کی کوئی اپنی گاڑی نہیں, صرف کیا ہے سوچا اس بندے اور کتنا کما رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی گاڑیاں چل رہی, لیکن اپنی کمپنی کی ان کی کوئی گاڑی نہیں, ساری لوگوں کی. اب یہ خدمت فراہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹیکسی کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ کاروبار کی قسمیں ہیں. سرمایہ کار ساری چیزیں وہی کاروبار والی ہے, صرف کیا ہے کہ اس کو کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں دینا پڑتا, بلکہ صرف پیسہ لگاتا ہے. باقی ساری چیزیں وہی کاروبار والی. اب کاروبار کی قسمیں جس میں خود کا کام کیا جائے, جس میں کام نہ کیا جائے. صحیح ہے, جس میں آپ خود کام کرو گے تو وہ ایک ہے صدقہ. یہ بہت بڑا کاروبار ہے, صدقہ دینا بہت بڑا کاروبار ہے. آپ کے پاس 100 روپیہ حضرت, آپ 5 روپیہ صدقہ کریں تو کتنے بچ جاتے ہیں؟ 95. اور اکرام بھائی 95. سب کا اسی پر اتفاق ہے جی. 130 کیوں؟ بتاؤ نا کیوں 135. ماشاء اللہ, یہ ہوئی بات. اب اگر ہم وہاں کالج میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے تو آپ کے لیے گاڑیاں ہو سکتی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو 95 نہیں بچتے حضرت, وہ 5 روپیہ بچ جاتا ہے جو آپ نے صدقہ کیے. باقی 95 تو ہم کھا لیں گے, پی لیں گے, پہن لیں گے, ختم ہو جائے. وہ 5 روپیہ جو ہم نے صدقہ کیے وہ بچ گئے, اور اس کا جو ریٹرن ملے گا وہ 7 گنا اور بعض کے نزدیک 700 گنا بڑھ کر ملے گا. لیکن اس میں ہمیں اعتبار نہیں ہے, تو دوسروں کے لیے, اور ہم ممبر پر بیٹھ کر صرف یہ ہو ہاتھ زکاة اور زکات دے دو اور صدقات دے دو, خود ہم نے نہیں دے. اور اسٹال لگانا یہ ہے کہ آپ نے کئی چپس کی کوئی دکان کھولی, ایک اسٹال یہاں لگا لیا اور ایک وہاں لگا لیا, وادت روڈ پہ فلانا جگہ. اس میں آپ خود کام کر رہے ہیں, یا چیزیں خرید اور فروخت کر رہے ہو. میں نے جیسے 1-2 مثالیں دے دی, یا فرینچائز آپ نے دے دی. آپ نے ایک چیز بنائی, جیسے اچانک بریانی کی مثال دے دو, لڑکا نہیں آیا متوسطہ میں, مجھے بریانی کھلائی ہے ماشاء اللہ, تو آپ وہ کیا کر رہے ہیں, فرینچائز آپ نے دے رہے. نام ان کا ہوتا ہے, کام دوسرے کرتے ہیں, صرف نام ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کمیشن دیتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا ادارہ بنایا جیسے جامعہ فتح, ماشاء اللہ آگے آنے والے دنوں میں لوگ ان سے برانچیں مانگیں گے, کیا آپ کے نام پہ اپنے علاقے میں ایک ادارہ کھولنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو مدرسہ ہے, یا تو منافع نہیں ہوتا, لیکن اسکول اس طرح ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں اسکول والے, یہ جو سٹی اسکول ہے, LGS ہے, جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, تو وہ جن کو برانچ دیتے ہیں فرینچائز, پھر ان سے کیا لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. تو اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو بولو یار یہ چیز آپ فروخت کرو, مجھے اتنی کی پڑی ہے, اس میں جو منافع ہوگا اتنا میرا, اتنا آپ کا. وہ آگے 5-6 بندوں کو اور بولے, صحیح ہے, کہ فروخت کرو. وہ مطلب میں اس کو کہوں یار 30 روپیہ منافع ہے, تو 15 میرا 15 آپ کا. یہ آپ کو کہیں کہ آپ اس کو آگے فروخت کرو, 10 میرے 5 آپ, تو آپ آگے کرو 2.5 میرے 2.5 اس طرح. تو اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے. تو یہ بھی ایک قسم ہے. اس میں کام نہیں کرنا پڑتا, کیا ہوتا ہے, صرف پیسے لگانے اور دماغ لگانا. اور اس میں کیا ہے, غیر ملکی کرنسی آپ نے خرید لی, جب مہنگی ہوگی تو واپس بیچ دی. سونا خریدا, مہنگا ہو گیا بیچ دیا. چاندی یا پراپرٹی آپ نے زمین خرید لیا, مکان خرید لیا, پھر مہنگا ہو بیچ دیا. تکافل میں آپ نے پیسے لگائے, صحیح. شیئرز آپ نے خریدے کسی کمپنی کے, مزاربت میں پیسے لگائے, یا اسلامک بینکنگ میں لگائے. تو ان سارے بعض کے اختلاف ہو سکتا ہے تکافل اور اسلامک بینکنگ سے, اختلاف رکھنے کا رہے کو حق میں. اپنی بات ہم کسی پر مسلط کرنا نہیں چاہتے. لکھلی
नहीं वो कुल माए शत्ता इस तरह को अरबी का जुमला है। ये समझ में आ गया यहाँ तक बात? तकाफुल समझ में नहीं है? तकाफुल इंश्योरेंस का मुतबादिल है, सही है। इसमें आप किस्तें देते हैं, पैसे जमा कराते हैं, तुम्हारा खस्त हादसा हो गया तो वक्त फंड से आपको पैसे देते हैं, और अगर हादसा नहीं हो, आप जिंदा रहे, तो आपने जितने पैसे लगाए वो भी आपको मिल जाते हैं, और अगर मुनाफा हुआ तो वो भी आपको मिल जाते हैं, और मुनाफा होता है वो आप कारोबार में लगाते हैं, हलाल कारोबार में उसकी निगरानी होती है। शेयर्स ये कि एक कंपनी उसके आपने हिस्से खरीद ली, पैसे खरीद ली, यानी कि वो आपको यार एक कंपनी के मुझे 10% शेयर्स दे, तो कंपनी जो कमाएगी 10% के हिसाब से फिर आपको मुनाफा देगी। तो इस पे आप लोग पढ़ोगे तो आगे आपसे लोग मसाइल पूछेंगे, शेयर्स क्या है, तकाफुल क्या है। अच्छा, इसमें एहतियात करनी है, जो कारोबार है कोई एहतियात करनी है तो पहले ये तहकीक करना है यार कि ये जो मुजारबत मैं कर रहा हूँ ये वाकई भी मुजारबत है या नहीं है, या सिर्फ नाम की मुजारबत है, और मुनासिब मुनाफे का तवक्को, इसमें मुनाफा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि पैसे सारे लगा दो और मुनाफा कुछ नहीं मिले। सरमायाकारी महफूज करनी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने 10,000 से काम शुरू करना, ये नहीं कि 1 लाख के 1 लाख आप लगा दो, और पैसे की कदर में कमी का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने पैसे लगा दिए तकाफुल में या बैंक इस्लामी में, और आपको यार कि 20 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन 20 साल के बाद पैसों की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना। पहले एक आटाने की कितने चीज़ें आ जाती। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा कि हमारे ज़माने में तो हम 1 रुपया ले जाते थे, उससे हम आटा भी खरीदते थे, उससे हम गोश्त भी खरीदते थे, उससे हम ये भी खरीदते थे। तो पोते ने कहा कि अब्बा जान अब ये धंधा नहीं चलता, अब दुकानों में कैमरे लगे हुए। सही। तो पहले 1 रुपया में इतनी चीज़ें आ रही थी, आज 1 रुपया फकीर भी नहीं देता। तो क्या हो, पैसे की कदर में कमी होगी। अच्छा, मौके की क्या करनी है, तलाश है। कहीं भी मौका मिल जाए तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, कार पैसा लगा दो। फिर 3 किस्में हैं, जारिहाना, तवाज़ुन, मुहतात। कुछ लोग ऐसे होते हो कहते हैं यार मुनाफा भी कम हो, अगर नुकसान हो गया तो नुकसान भी कम हो। बास कहते हैं यार तवाज़ुन होना चाहिए, अगर नुकसान हो तो भी बराबर हो, मुनाफा भी बराबर हो। बास कहते हैं नहीं, अगर मुनाफा हो तो सही टैट के हो, नुकसान हो टैट नुकसान हो। तो आप अपनी तबीयत को देख लें कि कौन सी तबीयत है, उसी तबीयत पर आप अमल करें। सही। अच्छा, आमदनी के हिसाब से लोगों की किस्में हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जो बस उनको इतना मिलता है कि वो एक दिन का खाना पूरा हो जाता है, अगले दिन फिर वो रोटी की तलाश में करते हैं। कुछ लोग गरीब होते हैं, 1 हफ्ते का उनके पास थोड़ा बहुत होता है। कुछ मुतवसत होते हैं, वो माहाना सोचते हैं कि माहाना हिसाब से उनको पैसे आते हैं, 1 महीने में आ जाते हैं, उसको खर्च करते हैं। कुछ लोग मालदार होते हैं, वो सालाना हिसाब से सोचते हैं, सालाना हिसाब से वो कमाई करते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा मालदार होते हैं, जो सालाना नहीं बल्कि 10-10 साल का प्लान बनाते हैं। तो आमदनी के हिसाब से ये 5 किस्में, इसको और से देख लो, आगे इस पर हम फिर बात करेंगे। कोई बात इसमें समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं आगे। यही 5 किस्में, और तो नहीं बनती ना, या बनती है? अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अपने रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गांव में से 4 मिसालें लिखिए और देखिए कि कौन किस दर्जे में है। ये जो 5 पीछे गुजर गए ना, याद है ना? तो आपने देखना है कि किस दर्जे में रिश्तेदार वगैरह, आप किस दर्जे में, उस 5 दर्जों में से आमदनी के जो ज़राए थे उसमें से आप किस दर्जे में, और किस दर्जे में जाना चाहते हैं। सही है। गरीब रहना चाहते हैं, ज़्यादा थोड़ा गरीब, बहुत गरीब, कुछ गरीब, मुतवस्सित, मालदार, ज़्यादा मालदार, जिसमें जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ख्वाहिशात है, क्या लेना चाहते हैं, ये सारे लिखें। ये 5 सवालात हैं, इसको आप ईमानदारी के साथ हल करें तो आपकी ज़िंदगी के तमाम टेंशन ख़त्म हो जाए, तमाम टेंशन। क्योंकि अक्सर हम पैसों की दौड़ में लगे होते हैं ना, यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यार इतना पैसा, लेकिन हम जानते ही नहीं यार कि हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम चाहते क्या है, हम लेना क्या चाहते हैं।
خواہشات ہماری کیا، میں کیوں یہاں بھی کما رہا ہوں، وہاں بھی کما رہا ہوں، وہ بھی کما رہا ہوں، خواہشات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں لینا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ آپ ایمانداری سے حل کریں. صحیح ہے. اور آپ کس درجے میں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ غریب رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ضرورت ہے زیادہ دوڑ لگانے کی، کاروبار کرنے کی، ادھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر واقعی آپ غریب رہنا چاہتے ہیں، آپ متوسط رہنا چاہتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر آپ محنت کریں. تو آج آپ کا فیصلہ ہو جائے گا ان سوالات کو جب آپ حل کرو گے، آپ کو خود لگے گا ایک سکون ہو جائے گا کہ یار میں تو یہ چاہتا ہوں، بس اس کے لیے اتنی محنت ضروری ہے، میں وہ کر رہا ہوں، زیادہ کیا کریں. اور اگر آپ زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کے ذہن میں آ جائے گا کیا کیا طریقے، آگے پھر ہم بتائیں گے کیا کیا کریں. صحیح. تو ابھی یہ آپ کے پاس ٹائم ہے 3:31 ہے، 5 منٹ کافی ہے، ہو جائیں گے جوابات یا 7 منٹ. ایمانداری سے کرنا ہے. یہ آپ کے اگلی پوری زندگی کی بنیاد یہ 5 سوالات ہیں. صحیح. کیونکہ آپ کی زندگی کا پتہ چل جائے گا، جو ٹینشن، دباؤ، ذہنی دباؤ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایمانداری سے کریں. تو ابھی 3:32 ہے، چلو 8 منٹ لے لو. 3:40 پہ 3:40 سے بات کریں گے. ایمانداری سے خود سنجیدگی کے ساتھ لکھو گے تو فائدہ ہوگا، اور نہیں لکھو گے تو آپ کی مرضی میں کیا کریں. آپ کسی کے پاس صفحے نہیں ہے، چاہیے تو لے آؤ، ان کو صفحے دے دو. چاہیے یار کوئی ہے کہاں گیا اکرام؟ ہاں زین جاؤ صفحے لے آؤ. مہمان جو ہے پین وغیرہ بھی اگر چاہیے تو پین بھی دے دو. ساڑھے 4 بجے جماعت ہے، 4:45 اثر کی جماعت. اچھا میں کوشش کروں گا پھر آپ کو قرآن و حدیث سے لوگوں کی جو قسمیں ہیں وہ بتا دوں کہ لوگ کیا کیا چاہتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ بتاؤ قرآن و حدیث سے کہ پسندیدہ کیا ہے. جی سوال آپ یہاں کر کر باقی بتا سکتے. ہر بندہ کہتے ہیں بڑا امیر بھی ہے وہ کتنا نہیں اپنے سے اوپر کے کلاس کو عام طور پر یہی سنا جاتا ہے. جو بھی ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ بس امیر لوگ ہیں، یہ ہوتا ہے ہم تو غریب لوگ ہیں. سوال اس کے جواب دے دو. آپ اس کے جواب دیتا بہت غریب کون ہے؟ حضرات پھر کہ ایمانداری سے اس کے جوابات حل کریں، ایمانداری کے ساتھ سوچ سمجھ کے. جی یہ آپ سے کیا برا تھا، ہمارے گھر والے یا ہماری خود ذات؟ آپ کس درجہ میں؟ ہماری ذات. چلے کہ اٹیمپ دے دو چلے سارے کام کریں. ایک ساتھی نے بہت اچھا سوال کیا کہ غریب تعریف کیا ہے، غریب کسے کہتے ہیں؟ تو غریب وہ ہوتا ہے کہ
جس کے پاس اتنا ہو کہ جتنا وہ کما رہا ہے وہ سارا خرچ ہو جائے، بچت اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ غریب ہے. صحیح. اور ایک وہ ہے کہ جتنا کما رہا ہے خرچہ اس کو اس سے زیادہ ہے، یہ وہ زیادہ غریب ہے. اور ایک وہ ہے جو کما رہا ہے خرچہ اس کا کم ہے، اس کو بچت ہو رہی ہے، یہ مالدار ہے. تو بہت زیادہ بچت ہو رہی ہے، بہت زیادہ مالدار. اور اتنا پیسہ ہے کہ جتنا کما رہا ہے اس میں کچھ خرچ کر رہے، کچھ بچت کر رہے، کبھی آ جاتے ہیں پیسے، کبھی پورے ہو جاتے ہیں، کبھی تو پیسے. صحیح. تاریخ سمجھ میں مزید آسان کر دے. 100 روپیہ کما رہے، 100 کا 100 خرچ ہو رہا ہے تو یہ غریب ہے. 100 کما رہا ہے، خرچہ 120 روپے تو یہ بہت زیادہ غریب ہے. 100 کما رہے، خرچہ کبھی 100 ہو جاتا ہے، کبھی 90 ہو جاتا ہے، کبھی 110 ہو جاتا ہے، کبھی 80 روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا متوسط ہے. 100 کما رہا ہے، خرچہ 80 روپیہ ہے تو یہ کیا ہے مالدار ہے. 100 کما رہا ہے، خرچہ 40 روپیہ ہے، باقی ساری بچت بہت زیادہ مالدار ہے. لیکن یہ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے جنہوں نے جوابات لکھے ہیں؟ کوئی ایک ساتھی نام تو نہیں پتا ہو، مجھے کیا پتا ہے کون ہے. آپ کس درجے میں ہیں یہ بتائیں، اور کس درجے میں جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ. اسی بات پہلا سوال لکھا اپنے رشتہ دار اور محلے کا. اب وہ چھوڑ دیں نا، وہ ہمیں کیا پتا ہے، آپ نے لکھے ہوں گے کسی کے نام. جی آپ کس درجے میں ہیں؟ آپ متوسط درجے سے ہوں. متوسط ماشاء اور اللہ. کس درجے میں جانا چاہتا ہوں؟ یعنی اعلیٰ درجے میں جانا چاہتا ہوں. بہت زیادہ بات، 5ویں درجے ماشاء اللہ. کیوں جانا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ میں اپنے کنبے کو مستحکم کروں اور حاجت مندوں کی حاجت پروری کروں. آپ کی زندگی میں کیا خواہشات ہے، کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو خواہش یہی ہے کہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس سے تقویت حاصل ہو اور اقتدار حاصل ہو، اور جو عدل انصاف کا معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے پرووائڈ ہو دوسرے مذاہب کو. ماشاء اللہ آپ کے اس ارادے کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو وہ ہمت بھی دے کہ وہ اس مقام پر پہنچے. ابھی ہم 100 سال پیچھے ہیں. صحیح. اب اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے اتنی محنت نہیں کرنی جتنی وہ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اتنی محنت کریں گے نا تو وہ تو اور آگے جائے گا. ہم یوں جائیں گے وہ یوں. ابھی ہم نے اتنی محنت کری کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں. ابھی اتنا آگے نکلنا ہے تاکہ وہ جب آئے تب بھی ہم سے آگے نہ نکل سکے. تو ہم نے محنت کرنی ہے تب، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، ہوگا. ابھی صرف سوچ بدلے. اچھا کچھ پونیاں ہیں ہماری بات. پونی تو سمجھتے، غلط فہمی، وہ خناس کچھ بھی نہ کر سکتے، ہم نے اس کو پونی کا نام دیا. امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، ذہن میں یار امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، بالکل اچھے نہیں ہوتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، بہت سارے امیر ایسے ہوں گے جو اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے. مذہب زیادہ امیر ہونے سے منع کرتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مذہب منع کرتا ہے. مذہب بالکل منع نہیں کرتا. مثالیں ہیں، ایک عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تو میں نے لکھ دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ تو بہت زیادہ مالدار تھے. مذہب ہمیں منع نہیں کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کپتان، ایک کپڑا ہے بہت مہنگا کپڑا، اس سے ناک صاف کر کے کہنے لگے واہ ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے. ایک وقت جب بھوک کی وجہ سے تو نڈالتا اور بے ہوش ہو جاتا اور لوگ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے بھوک لگی اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا. اور آج کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر لیں. تو صحابہ کے پاس فتوحات کے زمانے میں کتنا مال ہے. صحیح. مذہب منع نہیں کرتا، یہ غلط فہمی نکال لینی چاہیے. البتہ مذہب یہ منع کرتا ہے کہ غلط ذرائع سے نہیں کمانا ہے تو صحیح جائز ذرائع سے کمانا. اچھا یہ بڑی غلط فہمی ہے، وسائل محدود ہے، مال نہیں ہے. وسائل لاتعداد ہے. اللہ تعالیٰ نے لاتعداد وسائل رکھے، صرف پیسہ وسائل نہیں ہے.
آپ کی صلاحیت, آپ کی قابلیت, یہ بھی وسائل میں سے. جی آپ کا علم, آپ کی معلومات, یہ بھی وسائل. آپ کی سوچ, آپ کا دماغ, یہ بھی وسائل. اس کو استعمال کر لیں. اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ باقی صلاحیتوں کو استعمال کرو. کتنے ایسے مالدار لوگ ہیں جن کی کمپنیاں لوگ چلا رہے ہیں, 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ قابلیت ہے نا تبھی لے رہے ہیں. ابھی امیر آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام تو نہیں کر سکتا. تو قابلیت بھی ایک وسیلہ ہے اور وسائل میں سے ایک ذریعہ ہے. دماغ, سوچنا, یہ سارے وسائل. ہماری نظر صرف مال پہ آ جاتی ہے. خواہشات لامحدود ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. خواہشات لامحدود لیکن ضرورتیں محدود. خواہشات کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی. وہ ایک بندہ تھا, اس کے پاس سائیکل نہیں تھی, اس نے کہا کاش سائیکل ہوتی. سائیکل والے نے کہا کاش موٹر سائیکل ہوتی. موٹر سائیکل والے نے کاش گاڑی ہوتی. گاڑی والے نے کاش میرے پاس لینڈ کروزر ہوتا. لینڈ کروزر والے نے کاش میرے پاس ہیلیکاپٹر ہوتا. خواہشات پوری نہیں ہوتی. وہ ایک انگریز عورت تھی, ہمارے استاد نے سنا ہے, پتہ نہیں کس نے سنا ہے, میں بھول گیا یا میں نے کہیں پڑھا ہے. تو وہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہا کہ میں اپنے لیے جزیرہ خریدنا چاہتی ہوں, اس کے پیسے نہیں میرے پاس. جزیرہ سمجھتے ہو؟ سمندر کے درمیان خشکی بڑی سی جگہ ہوتی ہے, تو وہ بھی بکتی ہے نا وہاں سے, وہ خریدنا چاہتی ہوں, اس وقت پریشان. تو خواہشات تو لامحدود ہوتی ہے. لوگ جزیرے خریدنے کی خواہش کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس 4 کمرے کا مکان مل جائے. اور ایک بات یاد رکھو, اگر ایک بندے کی 75,000 تنخواہ ہو نا, اور اس کی خواہش ہو کہ اس کے پاس ایک میران گاڑی ہو اور 2-3 لاکھ اس نے بچت کیا ہو, ایک 4 مرحلے کا گھر ہو, مطلب جس میں 2 کمرے اور باتھ روم, کچن, 4 مرحلے میں غالباً اتنا ہی آتا ہے, یہ ہو, تو یہ اس کی خواہشات ادا کرو, اور 75,000 اس کی تنخواہ ہو. تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو لے کم از کم 30 سال چاہیے. آپ کیلکولیٹر نکال کر لے حساب, کیونکہ آپ جب وہ پیسے جمع کرو گے نا, تو وہ پیسوں کی ویلیو کم ہوتی جائے. آپ وہ چیزیں مہنگی اس حساب سے ہو رہی اور آپ کی تنخواہ میں اضافہ اس حساب سے ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نوکری کا جو بھوت سوار ہے ہمارے اوپر, ایک بت ہم نے بنایا نوکری, تو اللہ کے لیے اس سے نکل جاؤ. اپنا کام کرنے کا سوچو. یہ سوچو یار کہ محنت کرنی ہے, کاروبار کرنی ہے اور کمانا ہے. مدرسے میں فری پڑھانا ہے, مسجد میں فری خدمت کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے کاروبار کی سوچو. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پیاز کی ریڑھی لگاؤ, آلو کی ریڑھی لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ تم پیاز آلو کی ریڑھی لگاؤ, اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ نہیں مدرسہ چلتے ہے تو چلاؤ, نہیں تو بند کرو. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, لکھا ہے, تحریرات ان کی اٹھا کر پڑھ لو, لیکن علماء کی تذلیل نہ کرو. میں نے کتنے لڑکوں سے پوچھا کہ اور مدرسہ کھول دیں, مدرسہ کھول دیں, ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہونا پھر. اچھا, تو یہ نوکری کا بوت. بعض لڑکے مجھے جہاں تک میرے معلومات کی, تو اس مدرسے میں بھی اور مدارس میں بھی میں اکثر طلباء سے انٹرویو لیتا رہتا ہوں, تو ان کو دنیاوی تعلیم کا بوت ان کے سر پہ سوار ہو گیا کہ ہمیں دنیاوی تعلیم آئے گی, پھر ہم نوکری میں لگیں گے اور پھر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بوت بھی سر سے اتارو. دنیاوی تعلیم والوں بہت زیادہ ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے, در بدر کر رہے ہیں. بہت سارے انجینئر ایسے ہیں جو در بدر کر رہے ہیں. میرے اپنے دوست, میرے کلاس فیلو ہمارے ساتھ ایم ایس سی بی ایس سی کیا, بی ایس سی کر رہے ہیں, نوکری نہیں. تو نوکری آج کل ایک عنقا ہے, عنقا سنا, پرندہ ہے جو موجود نہیں, تو عنقا ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سرخاب کا فرق ہے, کہ جو جس کو بہت مشکل سے ملتی ہے. سرکاری اگر ہو, پرائیویٹ بہت زیادہ ہے, پرائیویٹ کی
بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے اور ملتی بھی ہے، لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو خیر وہ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہو پہلے تو نوکری نہ کریں، کرنا چاہتے ہو تو پھر کم از کم 17 گریڈ کی آپ سوچ لیں کہ وائٹ کلر کم از کم آپ اس کی سوچ لیں. اس کے لیے پھر کیا کیا فیلڈ ہے آپ کے لیے وہ آخر میں بتاؤں گا. اور کاروبار اگر آپ کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے کیا کیا فیلڈ ہے وہ آخر میں بتاؤں. اور قرآن میں ہوتا ہے نا محفل آخر میں بڑے کاری کو بلاتے ہیں تاکہ لوگ ووٹ کرنا چلے جائیں. تو ہم نے بھی وہ اصل چیزیں آخر میں ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی فائدہ مند ہے، یہ سارے آپ کے دماغ کو بنانے کے لیے. اگر ڈائریکٹ میں وہ آپ کو دے دو نا تو کوئی آپ کو نہ اس کی قدر ہوگی نہ سمجھ میں ہے. یا بھی آپ کو دماغ بنے گا تو وہ پھر سمجھ میں آ جائے گی. اچھا امیر لوگ مغرور اور غریب عاجز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا غلط فہمی ہے. اکثر امیر لوگ بہت عاجز ہوتے ہیں اور اکثر غریب ہوتے ہیں، لیکن اتنے غرور میں ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. اس تن فلما ماشاء اللہ سب کو یاد ہے. تو وہ چکر ہوتا ہے. اچھا یہ خرچ کرنے کے ذرائع ہے کہ خرچ کس طرح کرتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے ضرورت، انسان اپنی ضرورت کی حد تک خرچ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے سہولت کہ اپنے آپ کو تھوڑا سہولت پہنچائے. ایک ہوتی ہے عیاشی. 3 طرح کے خرچ انسان کرتا ہے. اب ضرورت یہ میں نے جان بوجھ کر اس طرح کر دی تاکہ تھوڑا آپ لوگ ڈفرینٹ لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے آپ کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. ضرورت کیا تک تھی نا، اور بچت وہ بھی نہیں کرتے تھے. خوف اور دباؤ سے آزادی. اگر آپ ضرورت کے مطابق خرچ کرو گے نا تو آپ خوف بھی نہیں ہوگا آپ کو اور دباؤ بھی نہیں ہوگا، بالکل آزاد ہوگا ضرورت کے مطابق. پھر آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا یار مجھے نوکری سے نکال لیا گیا، میرے پاس نوکری نہیں ہے. ضرورتیں پوری ہو جاتی، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. کتنے صحابہ نے کھجوری کا کر وقت گزارا، لیکن نہیں ہم تو 3 وقت بلکہ آج کل تو 5 وقت چلنا شروع ہو گیا کھانا. اور سنت ہے. اور اکثر صحابہ ضرورت کی حد تک کیا کرتے تھے؟ کماتے تھے. آخرت میں حساب کم ہوگا. صحیح، جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے اتنا حساب ہوگا. امیر مزہ تو آتا ہے لیکن اس میں حساب بھی دینا پڑتا ہے، یہ یاد رکھنا. سہولت بھی صحیح ہے، سنت ہے. سہولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کے سامنے 2 امر پیش کیے جاتے تو وہ لیتے جو آسان ہوتا. سہولت ہوتی اس میں. بعض صحابہ بھی اس میں ہوتے. دوسروں کی مدد، اگر آپ ضرورت کو مد نظر رکھے اور سہولت کو بھی مد نظر رکھے تو آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. صحیح، لیکن ضرورت اگر ہو تو پھر آپ اب نہیں پورا کر سکتے، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے. سہولت کو اگر دیکھیں تو آپ پھر دوسروں کی مدد بھی کی جا سکتی. بعض صحابہ بھی سہولت کو اختیار کیا نا. بعض صحابہ نے بھی جب ان کے سامنے کوئی ایسی جیسے، اور بعض صحابہ نے اختیار نہیں کیا، جیسے بزرگ افراد رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے درہم اور دینار، 1 درہم و دینار ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا ان کا فتویٰ تھا. پھر ان کو مدینے سے باہر بھیجا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پابندی لگائی تھی کہ آپ فاخرہ لباس نہیں پہن سکتے، اور ایک ولی اس کی اتنا وہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. تاریخ پڑھتے ہیں. دوسروں کی بادشاہ کیا ہوگی؟ اسراف. جب عیاشی آ جاتی ہے تو اسراف آ جاتا ہے. آخرت میں حساب دینا پڑتا ہے. خوف اور دباؤ ہے، نوکری سے نکال دیا جائے گا، یار نقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ ساری ٹینشن. اور برانڈ بننے کی خواہش ہوتی ہے، اور برانڈڈ چیزیں خریدنے کی اور پہننے کی خواہش ہوتی ہے کہ گھڑی بھی تو وہی 200 میں بھی وہی ٹائم پتہ چل جائے گا، لیکن نہیں مجھے تو رولیکس گھڑی چاہیے جو 16 لاکھ کی. گاڑی یار بس میران سے بھی گزارا چل جاتا ہے، لیکن نہیں مجھے تو برانڈ چاہیے، سیوک چاہیے. ہاں اگر آپ کے اچھا ان تینوں میں سے اب اسراف کیا ہے، ضرورت کیا ہے، سہولت کیا ہے، یہ لوگوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے وہ ضرورت ہو جسے ہم اسراف سمجھ رہے ہو. ہاں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے سیوک گاڑی خریدنا سہولت ہو،
اور ہم اسے اسراف سمجھ رہے ہو. تو یہ ہر ایک مختلف اس میں ہو سکتا ہے, کسی پر ہم نے فتویٰ پھر نہیں لگانا. اچھا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اذان روزمرہ کا خرچہ لکھنا ہے, صحیح ہے, کہ کتنا آپ خرچہ کر رہے ہیں. اضافی خرچہ کرنا ہے, لکھنا ہے کہ ایک تو روزمرہ کا خرچہ ہے, پیٹرول ڈال دیا, کھانا لے لیا, سبزی لے لیا, یہ تو روزمرہ کا. اضافی کیا خرچہ آپ کر رہے ہیں؟ جوس اضافی پی رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی, اور کھلونے اضافی خرید رہے ہیں, یا فلانا چیز خرید رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اضافی ہے. اور سرمایہ کاری آپ کتنا کر رہے ہیں, یہ آپ یہ لسٹ بنائیں اور روزانہ اس پر کام کریں. 1 مہینے تک آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں اور کتنا اضافی خرچ کر رہے ہیں, اور سرمایہ کاری ہم نہیں کر رہے. 1 مہینے بھی اگر آپ اس لسٹ پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے خرچے بالکل مناسب ہو جائیں گے. خرچ کرنے کا اصول یہ ہے کہ کیو والا فارمولا آپ استعمال کریں, Q1 Q2 Q3 Q4, یاد. تو یہ رکھ کے کوئی چیز سامنے آ گئی, یار اس کو خریدوں گا, کس کیو میں آتا ہے؟ Q4 ہے, کوئی فالتو گیم خریدنا ہے یا کیا ہے, تو نہ خریدو. سوار ہے Q4 ہے, بات کی ہے Q1 ہوگا. تو اچھا کوئی مہمان گیا ہے. Q1 ہوتا ہے جو اہم بھی ہو اور ارجنٹ بھی ہو, صحیح. اور Q2 ہوتا ہے جو اہم ہو لیکن ارجنٹ نہ ہو. مطلب ایک چیز آپ کی ضرورت تو ہے لیکن ابھی نہیں ہے. مطلب سردیوں کے کپڑے آپ کے لیے ضرورت تو ہے لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی گرمی ہے, سردیاں بعد میں جب آئے گی دسمبر میں پھر آپ کو ضرورت ہوگی. اور Q3 وہ ہوتا ہے جو اہم نہیں ہوتا لیکن ارجنٹ ہوتا ہے, جیسے کہ سیل لگا ہوا ہے. ہاں اب سیل میں جائیں گے, ضرورت تو نہیں ہے, اہم تو نہیں ہے لیکن ارجنٹ ہے, پھر ختم ہو جائے گا. اور سیل کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور Q4 جو نہ اہم ہو نہ ارجنٹ ہو, جیسے کہ نسوار ہے, جیسے کہ سگریٹ ہے, جیسے کہ چرس ہے, جیسے کہ یورین ہے, جیسے کہ گیم ہے, جیسے کہ تاش ہے, جیسے کہ چائے ہے. اچھا تو یہ ساری چیزیں Q4 میں ہیں. لکم جواز اور اختلاف کا حق آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا اپنے سے نیچے کو دیکھیں, خرچ کرتے وقت نیچے اپنے سے نیچے بندے کو دیکھیں, یار کہ کیا ہو رہا ہے, ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. صحیح. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس گھر نہیں ہے, تڑوں پر وہ راتیں گزار رہے ہیں. سیل سے بچاؤ, جو سیل لگاؤ نا اس سے بہت خیال کریں, اور گھر والوں کو کبھی نہ بتائے کہ سیل لگا ہوا ہے, وہ ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اور عورتیں پھر خواہ مخواہ سیل میں جاتی ہے, لازمی. اچھا خواہ مخواہ ہمارے پشتو والے اس کو لازمی کہتے ہیں, اور اردو میں خواہ مخواہ کا مطلب ہے نہیں ڈیری کرنے نا فضول. صحت مند اشیاء خریدیں, صحیح, اور کتابیں اور کورسز خریدیں. اس پہ آپ کا جتنا خرچہ ہو یہ صحیح ہے, لیکن اس پہ ہم 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں. کتاب کہیں سے مفت مل جائے گا, مل بھی جاتی ہے پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. اگر کوئی یہاں کتابیں بانٹنا شروع کر دے نا تو یقین کرو آپ ایک دوسرے پر چڑھ جاؤ گے, مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو. وہ کہیں گے یار لین سے آؤ لین سے آؤ. نہیں بابا, اس دن میں گیا تھا جامعہ اشرفیہ میں, وہ کتابیں ہمیں مل رہی تھی, تو کیا رش ہو گیا, حساب کیا ہو گیا, یار طلباء الگ سے ہے اور مہمان کو الگ سے, وہ کوئی نہیں سن رہا. تو یہی حال یہاں پر ہوگا. اور مجھے یقین ہے جس نے کتاب لی ہوگی اس نے بہت کم نے کھولا ہوگا اس کو, چند نے 5 صفحے پڑھے ہوں گے, اور کسی نے تو بالکل کھولا ہی نہیں ہوگا, وہ جا کر وہاں رکھ دیا ہوگا, نام لکھا ہوگا حفظ کا نام, یہ ہوگا. اسی طرح ہوگا. آپ کو ملی تھی یا نہیں ملی تھی ختم نبوت کا اجلاس جو تھا اس کے بعد ملی تھی. اچھا خرچ کے اصول, خرچ بقدر ضرورت, قسطوں پر چیز نہ خریدے. ایک بات یاد رکھیں, ہم لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں قسطوں پہ, 40 والی چیز ہم 60 پر خریدتے ہیں. تو یار کیا ضرورت ہے آپ 60 پر خریدتے, تھوڑے سے پیسے اور ملاؤ, 30 کی سیکنڈ ہینڈ خرید لو. 20,000 آپ زیادہ دے رہے ہو, اس سے اچھا ہے کہ 30 کو آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. مقابلہ بازی نہ کریں, یہ عورتوں کو لازمی سکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں, یار اس نے یہ لیا تو میں بھی لوں,
اس نے گاڑی لی ہے تو میں بھی گاڑی لوں گا اور میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا. اور خاندان میں یہ ہمارے چاچا زاد کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے. اس نے شادی میں 8 لاکھ لگائے تو ہم 10 لاکھ لگائے. انہوں نے 400 کو بلایا تو ہم 600 کو بلایا. انہوں نے 1 ڈول بلایا تو ہم 2 ڈول بلائے. ہاں تو مقابلہ نہ کریں. بالکل لوکل دکان سے خریداری کریں, برانڈ کے چکر میں نہ پڑے. اب کپڑے یار آپ لوکل دکان سے خرید لو, پاکستانی جو دکان ہے اس سے خرید لو, یا باقی جو چیزیں ہیں. کیوں آپ باہر کے کمپنیوں سے چیزیں خرید رہے؟ لوکل سے خریدو گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر پاکستانی کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, لیکن پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے, لیکن نام بدنام ہو گیا, بد سے بدنام برا ہے. کوشش کریں لوکل دکانداروں سے خریداری کریں. اچھا اپنا جائزہ لیں آپ کہ آپ کس طرح خرچ کرتے ہیں. ضرورت کو خرچ کرتے ہو یا سہولت کو دے کر یا عیاشی کو, کیا کس طرح خرچ کرتے ہو بتائے گا کچھ حضرت؟ ضرورت ماشاء اللہ. اور سہولت والا ہے کوئی؟ میں تو سہولت والا ہوں. فضول خرچ کوئی آپ نہیں اٹھائے گا, لیکن اکثر فضول خرچ بھی ہے. آپ خرچ کرنا ہے کیا ہے جائزہ لے. کتابیں ہم زیادہ خریدتے ہیں, کورسز زیادہ کرتے ہیں, یا کھانا پینا؟ کھانا پینا صحیح ہے. ایک ہو گیا. آپ کی باتیں ابھی غلط ثابت ہو رہی ہے. لوکل خریداری کرتے ہیں یا برانڈ؟ یہ تو طلباء کو ہم علماء اکثر لوکل خریداری کرتے ہیں. برانڈ کے چکر الحمدللہ ابھی تک ہم نہیں پڑے, اور اللہ بچائے پڑھیں گے نہیں. صحت مند اشیاء خریدتے ہیں یا پیک شدہ برانڈیڈ اشیاء خریدتے ہیں؟ کہاں صحت مند خریدتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہاں ایک سیب کا جوس رکھا جائے نیسلے کا, اور یہاں ایک سیب رکھا جائے, تو آپ کس کو اٹھاؤ؟ سیب کو جوس کو اٹھاؤ گے؟ مجھے پتا ہے. نہیں اٹھاؤ گے جوس کو, مجھے پتا ہے. آپ تو دونوں اٹھاؤ گے. اور ایک بندہ کیا, مولوی صاحب کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, تو انہوں نے کہا حضرت چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے یا ٹھنڈا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی چائے پی لیتے ہیں, پھر کھانا کھا لیتے ہیں, آخر میں ٹھنڈا ہو جائے. تو ہمارا تو یہ صورت ہے. اسی وجہ سے ہمارے پیٹ ماشاء اللہ دیکھو کیسے نکل رہے. ہم ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ بڑے صافی ہیں, تو انہوں نے کہا علماء کا پیٹ کیوں باہر نکل رہا ہے؟ باقی باہر حقیقت میں اپنا نکلا ہوا ہے, اس طرح بات نہیں. کیا وجہ ہے؟ ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. وہ ایک دوسرے مولوی صاحب نے اس کی تعویل کی تھی کہ جنتی کی نشانی ہے زیادہ کھانا, جنتی کی نشانی, جنت میں بھی لوگ زیادہ کھانا کھائیں گے. تو تعویلات تو بہت سارے ہمارے پاس, کوئی خاص صحیح بات. علم تو ایسے دل میں ہوتا ہے. یا وہ ملا کون سا مولوی صاحب ملا دو پیازا, وہ مناظرہ کرنے جا رہا تھا, تو اس میں وہ شملہ, اتنا بڑا شملہ, کتنا گز کے لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا, اس کے ساتھ جا رہے تھے. جب وہاں پہنچا مناظرے کے لیے تو وہ ہنس رہا تھا جو مناظر تھا اس کے سامنے, بولتے اتنا بڑا شملہ. اس نے کہا شملہ بقدر علم است, کہ جتنا علم ہے اتنا بڑا شملہ ہے. اچھا, تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے ایک حد تک صحیح لگی. انہوں نے کہا کہ طلباء اور علماء کی آنکھیں بھری ہوئی نہیں ہوتی, ترسی بھی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ. یعنی وہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, ہم بیچارے ہمیں کھانے زیادہ اچھے نہیں بنتے, صحیح. تو کہیں جب کھانا آ جاتا ہے سامنے نا, تو ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے, پھر دباؤ پڑ جاتے ہیں. تو ضرورت سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ, بلکہ بعض اوقات تو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں, اتنا کھا لیتے ہیں. حکیم صاحب کے پاس ایک یہ بولتے ہیں پیٹ خراب ہے, کیا کرے, اس نے گولی دی. بولتے گولی کی جگہ ہوتی تو ایک اور حوالہ کر لیتے, گولی دے. وہ ایک بندہ گیا تھا دعوت پہ, تو وہاں سے دعوت کے بعد جب آ رہا تھا, شاید مولوی صاحب تھا, یوں آ رہا تھا نا, بہت خراب یوں چل رہا تھا, چل ہی نہیں سکتا. تو جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے اس کی والدہ بیٹھی,
تو شرم نہیں آتی بغیر اتنا کھانا کھا کر آ گئے والد کی ناک کاٹ دی. تمہارے والد جب دعوت پہ جاتے تو اس کو چارپائی پہ لوگ اٹھا کر لاتے اور تم خود چل کر آئے. تو ہمارا یہ وہ ہوتا ہے. تو ہماری نگاہیں اصل میں پھنسی بھی ہوتی ہے. تو وہ جیسے ہی وہ اٹھایا جاتا ہے نا شادی وغیرہ میں فنکشن میں تو کیا حال ہوتا ہے یار. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ورنہ ہم آپ کو بہت کچھ بتا دیتے. اچھا کیوں والا فارمولا دیکھیں یا جتنا پیسہ اتنا خرچ. ہم کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو سارے خرچ کرتے ہیں یا کیوں والے کو دیکھتے ہیں؟ سچ سچ بولتے سارا خرچ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے. وظیفے والا جب وظیفہ جب مل جاتا ہے اس رات پروگرام لازمی ہے. لازمی کڑھائی پکے گی, بوتل آئے گا, یہ آئے گا, یہ اور ٹوپی خریدنی ہے, خوشبو خریدنی ہے, یہ خریدنا ہے. جب تک ختم نہیں کی اس وقت آرام سے نہیں بیٹھتے. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ اسراف ہے, سارے ہم اسراف والے ہیں. پہلے سب بات اٹھا رہے ہیں ضرورت سب. اچھا اب کاروبار کرنے کی نہ کرنے کی جو وجوہات ہے, جو رکاوٹیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے, پھر ایک دو آپ کو واقعات سناؤں گا جنہوں نے بہت کم سے کام شروع کیا اور آج بہت اوپر پہنچے. جو بائی نے کا وراثت میں ان کو کچھ نہیں ملا, یتیم تھے لیکن وہ اوپر پہنچ گئے. اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے پہلے بتایا کہ مسلمان کس طرح ہوتا ہے. اچھا تو خوف اور بے یقینی, ہم میں خوف بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو ایسا نہ نقصان ہو جائے. یہ چیز رکاوٹ ہے. زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہم نے دیا ہوا ہے. کوئی ہم سے بات کر لے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہمارا موڈ دوسروں کے کنٹرول میں. صحیح. کوئی کا نیوٹن کا تیسرا قانون ہے, پڑھا ہے آپ لوگوں نے میٹرک جس نے کیا ہوگا. ایوری ایکشن از اے ریئیکشن, ایکشن از ریئیکشن, بوتھ آر ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. کہ یار عمل کا رد عمل ہوتے ہیں, عمل رد عمل آپس میں برابر لیکن صرف میں مخالف ہوتے ہیں. تو ہر عمل کا رد عمل ہم ظاہر کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم جو کریں گے وہ ہمارے اختیار میں. کوئی آپ کو گالی دے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب اس کے جواب میں آپ گالی دینا یہ آپ کے اختیار میں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو گالی دیں تو آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اصل تک ختم کر رہے ہیں. صحیح خوش مزے کرو. اچھا اور بس پھر تھوڑی بات کرتے ہیں. خشک مزاجی, بہت زیادہ خشک مزاج لوگ ہمارے بعض. ایسا ہوا ہے کہ ایک تو میڈیا نے بھی ہمیں بہت بدنام کیا علماء کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حرکتیں بھی کچھ اسی طرح ہے. ہم خشک بھی بہت زیادہ ہے, کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس دن میں طلباء سے ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا ایک لڑکی اگر یہاں آ جائے, اس نے پینٹ شرٹ پہنا ہو اور اس کے بال کھلے ہوئے ہو اور اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہو اور اس نے گلاسز پہنے ہوئے ہو اور بالکل نوجوان ہو اور یہاں مدرسے میں آ جائے تو آپ کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ اس کو چوکیدار کے کمرے میں ڈال کر تالا لگا دیں, بند کر دیں گے اس کو. ایک نے کہا اس کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے. ایک نے کہا مجھ سے کہیں گے کہ آپ غلط جگہ ہی نکلو باہر. نہیں, ایک طالب علم نے سمجھداری کا جواب دیا کہ ہم اس سے پوچھیں گے خاتون محترم کیا ہے, کیوں ہوئی ہو, کیا وجہ ہے, اس کو بٹھائیں گے کیا مسئلہ ہے. صحیح, ہمیں برداشت ہم نہیں کرتے. کیوں صحیح جواب نہیں. آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرو گے اگر آ جائے؟ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی. چلو خیر, تو ایسی میں نے مذاکرہ نے ایک بات کہی, اگر کوئی دوسرے فرقے کا آ گیا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ ہے نا. اور چلو یار یہ تو ہم دیر ادھر چلے گئے. اگر کوئی ہمیں وہاں سے تنگ کر لے
गाली दे दे हमें या हमारा मजाक उड़ाए, तब हम क्या करें? मजाक हम कहेंगे एक बार फिर कहो, फिर वो दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं ये आपका